पुराना वो दोबारा खुल रहा है और इस चीज से वो डर रहे हैं। चुनाचे कराची को जलाया जा रहा है, कराची के हंगामों की नजर किया जा रहा है। देखें, सेंट्रल एशिया में दाखिले की सिर्फ 3 बंदरगाहें, कराची, बंदर अब्बास और इस्तांबुल, तीनों का बुरा हाल किया हुआ है या नहीं? इसलिए कि सेंट्रल एशिया के जराए तो वो खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर ये ना किए तो उनका क्या हाल होगा? काम करने की उनमें आदत नहीं रही, 35 घंटे काम करते हैं हफ्ते के अंदर, 35। इसीलिए जापान का मुकाबला नहीं कर सकते, जापान जो है वो 60 घंटे काम करता है। और हमारे लोग तो लगा दें इनको, तो ये अल्लाह के फजल से इंग्लैंड या अमेरिका में देखें तो लगातार ही काम करते हैं। अगर इनको फिजा मुयस्सर आ जाए तो इनको इनके जैसा काम करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इनकी बड़ी तवानाई है। इसलिए जो ये तो कानून फितरत है, जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा ले जाए। तो आज पाकिस्तान को वो देखते हैं कि, लेकिन अब आए आप पाकिस्तान को अगर दुनिया का नक्शा उठा के देखें तो स्वीडन से लेके नीचे तक हिंदुस्तान समेत दुनिया को ऐसे एक लकीर खींचे, इसके दाएं तरफ अमेरिका का कोई दोस्त नहीं, कहीं भी उनके कदम नहीं जमे हुए सिवाय पाकिस्तान के। देख लें, रूस अभी तक टर्मोइल की कंडीशन में है। जून के अंदर इंशाल्लाह बोरिस येल्सिन साहब फरागत हासिल कर लेंगे और उसके बाद एक नई गेम चलेगी। और रूस के पास आज भी 27,000 न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। न्यूक्लियर वेपन अगर वो करते हैं तो 27,000 उनके पास आज भी मौजूद है। दुनिया को 10 दफा पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नीचे आए, ईरान उनका दोस्त नहीं। तुर्की के साथ मामलात, जो अरबकान की पार्टी जब से जीती है, मामलात आगे खटाई में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, नीचे हिंदुस्तान उनका दोस्त नहीं है। दाईं तरफ चले जाएं तो चीन जो है उसके साथ उनका फड्डा है। उससे आगे जाएं तो जापान के है, कोरिया के साथ इक्तिसादी कश्मकश भी है और नजरियाती कश्मकश भी है। तो उनका कौन है यहां दोस्त सिवाय पाकिस्तान के? और कोई है ही नहीं। लिहाजा इसलिए अगर पाकिस्तान को अपने काबू में रखना चाहते हैं तो ये उनके लिए बिल्कुल लॉजिकल, उनको ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। ये तो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर उन्होंने सरवाइव करना है, स्टेटस को बरकरार रखना है, स्टेट क्रेस्ट लाइन के ऊपर उन्होंने स्टे करना है इतना अरसा, तो फिर उनके लिए लॉजिकल है कि पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करें, रास्ते तलाश करें और इसको अपने ज़ेरे साया लाएं, इसकी सॉवरेंटी को महदूद करके रखें, इसकी हाकमियत आला को अपने पंजे में रखें। लेकिन इसके से भी बढ़ के हमारे आइन की जो आर्टिकल 2A है, करारदाद मकासद, उनको बहुत अखरती है। उन्होंने इसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन करार दिया, आर्टिकल 2A को, और इसके पीछे पड़े हुए। आर्टिकल 2A कहता है कि अल्लाह हाकिम आला और कुरान और सुन्ना बालादस्त हैसियत रखते हैं। आप सब जानते हैं, पढ़े अपने आइन को, आइनी तौर पे जमहूरी अंदाज में, मगरबी जमहूरियत के अंदाज से बना हुआ आइन, उसके अंदर ये चीज मौजूद है। जिस दिन इसकी तशरीह हो गई मामला उलट जाएगा। और फिर उससे बढ़ के अगर आर्टिकल 62 की और आर्टिकल 63 की हो गई, जिसके अंदर शराइत लिखी है कि पाकिस्तान के जो पब्लिक नुमाइंदे हैं, यानी असेंबलियों में जो जाएंगे लोग, उनकी क्या अहलियत होनी चाहिए, तो पहला लफ्ज यह है कि अमीन होंगे वो, दूसरा यह है कि वो सादिक होंगे, तीसरा यह है कि वो अहल होंगे, चौथा यह है कि वो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब नहीं होंगे, यानी नहीं होंगे। क्यों मौलाना, ऐसा ही है ना? अब असेंबलियों पे नजर दौड़ाएं, क्या ये शराइत पूरी करते? तो इसका मतलब है कि ये आइन की हलफ ही गलत उठाते। लोग कहते हैं, मैं कहता हूं कि जनाब आइन की क्यों नहीं, उन्होंने कहा जनरल साहब आप बताएं कि ये आइन की डेफिनेशन क्या है। ये किसी को पता नहीं चला कि एंग्लो सैक्सन लॉ ये कहता है कि जब तक कोर्ट ऑफ लॉ ने कन्विक्ट ना किया हो तो उस वक्त तक वो नहीं हो सकता, यानी हम उसको कैसे कह सकते हैं कि वो अमीन नहीं है। सब बैंक लुटेरे, सब चोर, यतीमों बेवाओं का माल खाने वाले, कारपोरेशनों के पैसे लूट ले जाने वाले, सारे के सारे ये सर, मैं कहा जी मुझे इसका नहीं पता। लेकिन अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो रियासत मदीना के पैटर्न पे मारे वजूद में आई, उसकी डेफिनेशन नहीं है, तो बोरिया बिस्तर गोल करो। कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला ये कहा था, लोगों को आप मुझे जानते हो, ना कहा कि आप अमीन हैं और सादिक। तो अगर इस्लाम पाकिस्तान के अंदर हम आज अमीन की डेफिनेशन, मैं नहीं जानता कि अमीन की डेफिनेशन क्या होगी, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं कि अमीन की डेफिनेशन रेपुटेशन है। रेपुटेशन 40 साल तो हजूर ने रेपुटेशन बिल्ड करते हुए बताई ना, कि जब लोग कह सकते थे कि हम जानते हैं आप। मुझे नहीं पता कि कोर्ट ऑफ लॉ में कन्विक्टेड है या नहीं है, लेकिन उसकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर रेपुटेशन खराब है थ्रो हिम आउट, देयर इज नो रूम इसके अंदर आर्टिकल 62 की रोशनी में।
اب اللہ نے کیا, میں اس کو کہتا ہوں سافٹ ریولوشن لے آؤ پیشتر اس کے کہ ایک اور ریولوشن جو تمہیں گلے پڑ جائے, اس کو نرم انقلاب لاؤ. انقلاب تو لانا ہوگا آپ کو, انقلاب کی گود میں تو آپ ہیں, لیکن نرم انقلاب لاؤ. آسان راستہ, آئین آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا ہوا ہے, اسی آئین کی تشریح کرو. اب عدالتیں آزاد ہوئی ہیں, اللہ کرے کہ یہ لاجیکل کنکلوژن پہ لے کے جائیں, تشریح کریں, الیکٹرل سسٹم کو ریفارم کریں. یہ کیا ہوا الیکٹرل سسٹم 2 ووٹ کر دو فلاں کے, یہ نہیں ریفارم. اصلی ریفارم یہ ہوں گی کہ نمائندے کیسے ہوں گے آپ کے, اور ہر ووٹر کو یہ رائٹ ہو جو انہوں نے ختم کر دیا. حالانکہ 8th امینڈمنٹ میں یہ دیا گیا تھا, ہر ووٹر اٹھ کے کہے کہ جناب میں جانتا ہوں کہ یہ بندہ امین نہیں ہے, اس نے تو یہ کل بھینسیں چوری کروا لی تھی, فلاں بندے کو مروا دیا تھا, فلاں کی لڑکی اٹھوا لی تھی. روز ہوتا ہے ہمارے سامنے, کوئی نئی بات نہیں. میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں, میں جانتا ہوں کیا حشر ہوتے. تو پھر ہر ووٹر جب ہے اس کے سامنے ایک کمیشن بنا ہو, جیسے ایران نے بنایا, مجلس خبرگان بنائی ہوئی, انہوں نے کہا اسکریننگ کرو لوگوں کی, آئیں نمائندے جو ہے اصلی نمائندے. پھر اگر آپ اس کی وہ الیکٹرل ریفارم آ گئے تشریح کے ذریعے سے, تو جناب یہ سارے تو ہو جائیں گے فارغ. آپ کو امین تو پھر چراغ لے کے ڈھونڈنے پڑیں گے, لیکن ملیں گے ضرور انشاءاللہ. 207 ہی چاہیے نا آپ کو نیشنل اسمبلی میں, مل جائیں گے آپ, لیکن تلاش کرنے پڑیں گے. وہ کہیں کونے میں کچھ چھپا ہوا ہوگا, اس کو آپ گھسیٹ کے لائیں گے, وہ کہے گا میں نہیں آتا, آپ کہیں گے نہیں آپ ہی آئیں گے, کیونکہ اور تو مل ہی نہیں رہا کوئی. ایسے آج بھی ہمارے پاس لوگ ہیں جن کے پاس لوگ جاتے ہیں فیصلے کروانے. میں گاؤں کا رہنے والا, میں جانتا ہوں, لوگ جاتے ہیں کہ جناب ہمارا آپ کے ساتھ مقدمہ ہے, ایک دوسرے کے قتل کیے ہوئے ہیں, چوریاں کی ہوئی ہیں, بڑا پرانا جھگڑا چل رہا ہے, لیکن اگر فلاں بندہ ثالثی کروا دے اور جو وہ حکم کرے گا ہم مان لیں گے. ہے نا ایسے لوگ؟ وہ کون ہیں؟ وہ امین ہے, ان کی ریپوٹیشن ہے کہ جو فیصلہ کریں گے وہ سچا ہوگا, صحیح ہوگا. ضروری نہیں کہ وہ داڑھی والے ہوں, ضروری نہیں کہ وہ سوٹڈ بوٹڈ ہوں, ضروری نہیں کہ وہ ڈی سی ریٹائر ہوئے ہوں یا کمشنر ریٹائر ہوں. عام لوگ, سادہ لوگ, پڑھے لکھے لوگوں نے تو ملک کا برباد کیا ہے انہوں نے, کیونکہ ان کی تعلیم غلط ہے, لیکن سادہ لوگ اب بھی موجود ہیں, اور ایک سچے لوگ. یہ پاکستان وراثت ہے امین کی, اور اس کے معاملات اسی وقت درست ہوں گے جب ہمارے صحیح نمائندے ہماری اسمبلیوں میں جائیں گے. یہی وہ سسٹم کی تبدیلی ہے, کوئی بڑی اس میں نہیں. ہر سسٹم چلے گا یہاں پہ, بشرطے کہ انگلینڈ کی پوری آئین ہے ہی کوئی نہیں ہے. میگنا کارٹا جو ہے کنونشن روایت سے چلتا ہے. اس لیے جب میں سسٹم کی تبدیلی کی بات کہتا ہوں تو بنیادی طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اطوار چینج کریں, ہم اپنے نمائندوں کو چینج کریں, کہ اچھے لوگ پارلیمنٹوں میں لے جائیں اور پھر پارلیمنٹ کو اختیارات دیں. آج پارلیمنٹ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, ہماری پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہے, اور جب پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہو جاتی ہے اپنی ڈیسٹنی کے متعلق تو پھر قوم ارریلیونٹ ہو جاتی ہے. در حقیقت پاکستانی قوم آج ارریلیونٹ ہے. اس لیے کوئی فیصلہ کرے ہمارا, کوئی نتھو خیرہ اوپر سے, سائیڈ سے, دائیں سے, بائیں سے, پاکستانی قوم سے اس کوئی اثر نہیں ہوتا, کیونکہ ہماری نمائندگی نہیں ہو رہی. ہمارے وہ نمائندہ جو کھڑے ہو کے پاکستان کی بات کریں, پاکستان کا ایجنڈے کے اوپر کام کریں, وہ لوگ موجود نہیں ہیں وہاں پہ. ان کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے وہاں جانے کا, ان کے لیے سب راستے, ان کے سب در بند کر دیے گئے. تو یہ بات لمبی ہو گئی بہت زیادہ. ایم سوری میں نے اتنا لمبا وقت لیا ہے, پتہ نہیں آپ نے اس کو انجوائے بھی کیا ہے یا نہیں, سوچا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں کہ اب اس کا حل کیا ہے, راستہ کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ان کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہونا بہت ضروری ہے. وہ خائف ہو گئے, ہم سے ڈر گئے. وہ ڈر اس لیے گئے کہ ان کے پاس نظام رہا کوئی نہیں. اگر کمیونزم ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا, جو کہ مد مقابل بن کے آیا تھا کیپٹلزم کے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ پہلے جو ریجیکٹ ہو گیا تھا نظام, نفی ہو گئی تھی جس کی, وہ اب قابل قبول ہو گیا. وہ تو نہیں نہ ہوا. ایک چیز تو پہلے ریجیکٹ ہو گئی اور اس کے مقابل میں دنیا ایک لے کے آئی, 74 سال اس کا تجربہ کیا, اب یہ ناکام ہوئی. تو ایک خلا کی سی کیفیت ہے, اور اس خلا کو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آفاقی نظام اپنی اصلی حالت میں تھیریٹیکلی, پریکٹیکلی نہیں, تھیریٹیکلی موجود ہے. اور اگر وہ تھیریٹیکلی موجود ہے تو آئینی طور پہ وہ اس کو کہاں پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف پاکستان کے اندر. اس لیے پاکستان جو ہے ان کی آنکھ میں کھٹکتا ہے. اس کے آئین کے اندر دیا ہوا ہے, اس کے جوہر میں دیا ہوا ہے, اس کی پیدائش میں یہ چیز داخل ہے. اور اس کے پاس نیوکلیر توانائی بھی ہے, کیپیبلٹی بھی ہے, جو ڈیفینڈ بھی کر سکتا ہے اپنے آپ کو. اس کی بڑی قوم بھی ہے, اس کا مال وقوع بھی ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں اکھڑتی ہیں. چنانچہ ہمیں ان سے لڑنا نہیں ہے. کیوں؟ ہم کیوں لڑیں؟ وہ بڑے ہیں, طاقتور ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ان کے مفادات کا
तहफ़्फ़ुज़ भी करने के लिए तैयार हैं जो जायज़ मफादात हैं, बशर्ते कि वो हमारे, ये उन्होंने ही सिखाया हमें कि अपने इंटरेस्ट में कौमें जो हैं वो काम करती हैं, तो कुछ हमारा इंटरेस्ट भी है ना। हमसे वो क्यों तवक्को रखें कि हम अपने मफादात को कत्ल करके उनके मफादात की खिदमत करें। जहां हमारे और उनके मफादात में यकसानियत है, जैसे रूस के अफगानिस्तान पे आने में यकसानियत आ गई थी तो बड़ी खुशी से हमने बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन जहां इसमें बोध है तो फिर हमें कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए, उनके जायज़ मफादात को हम, और बिलखसूस अगर वो खुद हैं, वो तो बहुत बड़े हैं, लेकिन अभी हिंदुस्तान से तो ना पिटवाएं, हमें मजबूर तो ना करें, उनके साथ तिजारत करें जो हमारे कश्मीरी भाइयों को मार रहे हैं, जिनका खून बह के सतलुज दरिया में आता है कश्मीरियों का, और हर गंदम का दाना जो हम खाते हैं उसके अंदर कश्मीरी खून मौजूद है। कैसे इससे बेवफाई करें? तो उनको ये कहना बहुत जरूरी है कि आप हमारे साथ बैठ के मुकालमा करें, डायलॉग करें, हमारे साथ जो आपके मफादात और हमारे एहतराम करें, क्योंकि ये हमारा हक बनता है। हमें मत उलझाएं ऐसी चीज़ों के अंदर जिसके अंदर हम बिल्कुल मजबूर हो जाएं। फिर IMF वर्ल्ड बैंक का कर्जे मांगते हैं। भाई 13 करोड़ की कौम को डुबो दें जाके समुंदर के अंदर, भूखा मार दें उनको, तुम्हारे 25-30 बिलियन डॉलर के लिए, जो कि सिर्फ कोका कोला अपने इश्तिहार पे साल का खर्च कर देता है, एक 13 करोड़ की कौम जो है उसको खत्म कर दें हम। इसके ऊपर भी हमारे साथ मुद्दे दे देंगे बाबा, तुम जो लूट के ले गए आज तक हमने कभी उसका हिसाब नहीं तुमसे लिया। वो जो 1/4 हम पैदा किया करते थे आज जलीलो ख्वार है, लेकिन हमें कोई मौका दो, हम दे देंगे इसके लिए। हम अपने रिस्क और कॉस्ट पे एक निज़ाम आजमाना चाहते हैं, हमको आजमाने दो, और शायद तुम्हारी भी इसके अंदर फलाह और बेहतरी हो। तो एक तो मुकालमा बहुत ज़रूरी है उनके साथ, लेकिन किस लेवल पे मुकालमा हो? क्या हमारी हुकूमतें मुकालमा कर सकती हैं? जनाब जो ताबे महमल किस्म की हुकूमतें होती हैं मुकालमा नहीं कर सकती। तो चुनाचे हमें एक फोरम ज़रूर तश्कील देना है जो मुकालमा, डायलॉग कर सके उनके साथ। दूसरी चीज़ ये, हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अगर है, इसका इजहार होना बहुत ज़रूरी है। इससे कौम की रगो पै में एक दफ़ा नया खून जो है गर्दिश करने लगेगा। उसका इजहार करें कि ये हमारा इजहार है, हम ऐसे नहीं, ये अगर हमारे पास एक कोई बना लिया है हमने खिलौना, तो इसको हमने अपनी कब्र पे नहीं लेके जाना। अगर तुमने हमारी तरफ गलत नज़र की तो फिर ये भी तुमने भी बनाए हैं, हम भी बनाते हैं, हमारा हक है, और हमारा पड़ोसी बना लिया, हर एक ने बनाया। आप इसके लिए कितने हमारे रहनुमा उड़ा देंगे, कोई बात नहीं, हम लाइन पे खड़े कर देंगे, 100 खड़े कर देंगे, एक के बाद एक उड़ाते जाओ, एक को, दूसरे को, तीसरे को। 13 करोड़ के हैं, इतने तो हमारे एक सेकंड के अंदर इतनी हमारी माएँ जो है पैदा कर देती हैं बच्चे। नहीं मतलब है कुछ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ये कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी इसके लिए हमें अपना इजहार करना पड़ेगा, निहायत आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, ये हमें क्या करना पड़ेगा अपना काम। नेक्स्ट जो है, चीन एक उभरती पावर है। 12,000 मील एक बेवफा दोस्त, जिसको दोस्त नहीं कह सकते, उसकी वादों पे, वईद पे और उसकी सारी दास्तान को सामने रखते हुए हम अपने हमसायों और दोस्तों और उभरती ताकतों के साथ सही मामला करें। और बिलखसूस हमें अब रूस की तरफ, मॉस्को की तरफ, उनके साथ हमारा झगड़ा खत्म हो गया, कम्युनिज्म उधर जवाल पा गया, अब उनका जो करना था कर लिया। अब हमें उनके साथ मामला दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ मुसलमान बसते हैं। आप हैरान होंगे सुन के कि मॉस्को के अंदर 6 लाख मुसलमान, चेचेनिया के, तातार मौजूद हैं, बशकीरिस्तान के मौजूद हैं, उज़्बेक मौजूद हैं, दूसरे मौजूद, तो बहुत एक बड़ी तादाद हमारी मौजूद है। आपको ये भी इल्म में नहीं होगा कि एक कजाकिस्तान में एक जगह है, छोटी सी ऑटोनमस रीजन, उसका नाम कारगिल पाकिस्तान है, शायद आपने सुना भी ना हो। ये वो इलाके हैं जो हमारे इलाके थे, मुसलमानों के इलाके। लेकिन आप मुसलमानों की सिर्फ नहीं बात करते, हम तो इस वक्त देखते हैं कि बनी नौ इंसान पूरी की पूरी एक कश्मकश में और एक मुसीबत में मुब्तला है। हम उसके लिए अपने रिस्क और कॉस्ट पे एक तजर्बा करना चाहते हैं, और उनके साथ इसके ऊपर डायलॉग होना चाहिए। तो हमारे ये दोस्त जो हैं ये महफूज रहने चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, चाहे इसके लिए हमें कुछ कीमत ही क्यों ना अदा करनी पड़े। नेक्स्ट जो है, हमें अफगानिस्तान को सेटल करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हमारा सेंट्रल एशिया वो हमारा फ्यूचर है, इकोनॉमिक फ्यूचर ही आज कौमों का फ्यूचर है। तो हमारा अफगानिस्तान का जो सेटल हो, ताकि सेंट्रल एशिया के साथ हमारे राब्ते खुले, तिजारत हो, और वहाँ से सामान आए, यहाँ से जाए, इसमें सबका भला और फ़ायदा है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमें कश्मीर के ऊपर यकसुई के साथ, क्योंकि अगर कश्मीर खो देते हैं तो यकीन करें पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरात पैदा होते हैं। हमें इसके लिए खड़े होना पड़ेगा। ये कहना कि पाकिस्तान कश्मीर से ज़्यादा अहम है, ये बिल्कुल गलत है। ये वही गुफ्तगू है
جو میں مشرقی پاکستان کے حوالے سے سنتا تھا، میں اس وقت میجر ہوتا تھا، کہتے تھے کہ جی مشرقی پاکستان نہیں، یہ مغربی پاکستان کو بچاؤ. جناب کشمیر کو ہمیں بچانا ہوگا. کل کو اگر آج کہتے ہیں کہ ہم کشمیر سے زیادہ پاکستان اہم ہے، تو پھر کل کو کہیں گے کہ پنجاب سے زیادہ پاکستان اہم ہے یا سندھ سے زیادہ پاکستان اہم ہے. کہاں پہ جا کے بات رکے گی؟ ہم تو جب سے پاکستان بنا ہے آہستہ آہستہ کر کے ہم کھو رہے ہیں چیزوں کو. جوناگڑھ، حیدرآباد، کشمیر، سیاچن، آدھا پاکستان آہستہ آہستہ کر کے شرنک ہو گئے. ہم اور مزید شرنک ہونے کو کے متحمل نہیں ہو سکتے. کشمیر ہمارا ہے، وہ ہمارے شہری ہیں، اور ہمیں اس کے اوپر ایک بھرپور انداز میں ایک موقف اختیار کرنا ہوگا. اور آخری بات یہ کہ یہ ساری توانائی جو ہے قوم کے اندر اس وقت آئے گی، یہ کرنے کے قابل اس وقت آئیں گے جب نمبر 1 گڈ لیڈرشپ اور ایک موبلائزڈ نیشن جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے. قوم جس کے اندر ایک نئی امنگ، ایک نئی آرزو پیدا ہو چکی ہو. اگر یہ چیزیں ہم کرنے میں کہاں، اور بالکل ہمارے اختیار میں ہیں یہ ساری چیزیں، اگر یہ ہم اس کو کرتے ہیں، ایک نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں. 13 کروڑ کی قوم کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا. اگر چیچینیا 10 لاکھ کی آبادی کا اس وقت ایسی جنگ لڑ رہا ہے روس کے خلاف کہ بورس یلسن گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا ہے، ان کو باہر سے کوئی مدد حاصل نہیں ہے. ہم تو بہت آگے ہیں، ہمارے پاس تو پتہ نہیں کیا کچھ نہیں موجود جس کا میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے بڑے غور سے میری باتیں سنی ہیں. آپ کے سوال جنرل گل حمید صاحب اپنی بصیرت افروز گفتگو فرما رہے تھے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. اب یہ ہمارے لیے سوچنے کا موقع ہے اور عمل کرنے کے لیے بھی کہ آیا واقعی ہمیں اس پاکستان کو اقبال کے اس ممولے کو بات سے لڑانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لڑایا جا سکتا ہے، پوٹینشیل بھی موجود ہے، صرف جذبے کی ضرورت ہے. اور ہمیں بالکل کسی قسم کے بھی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. امریکہ کے حوالے سے شمالی کوریا کے مرحوم صدر نے کہا تھا نیو ورلڈ آرڈر پہ ایک آرٹیکل لکھ کر کہ اب آئندہ جنگ ہم امریکہ کو اپنے میدانوں میں نہیں لڑنے دیں گے جس طرح سے وہ لڑایا کرتا ہے. اب آئندہ جنگ امریکہ کے اندر لڑنی ہوگی. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے پریشر گروپس جو دھماکے کرتے ہیں یا اور معاملات، انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے. اللہ توفیق دے تمام غریب اقوام کو کہ وہ اس ظالم کا منہ بند کریں. اس حوالے سے ایک میں شعر بھاولپور ہی کے ایک شاعر ہیں، بزرگ شاعر سید آل احمد، ان کا ایک شعر ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو کیا سوچتے ہو، شب کی شہرک پہ چھری رکھو سویرا ہوگا. میں آج کی اس تقریب کے صدر اور دنیا اسلام کے کروڑوں عقیدت مندوں کے سربراہ پاکستانی سیاست کے مد و جزر میں ہمیشہ ایک اہم رول پلے کیا. ان پر سیاسی حوالوں سے الزامات بھی لگتے رہے ہیں اور ان کی فکر سے اتفاق کرنے والوں کی بھی کمی نہیں رہی. لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان کے اس ڈرٹی پالیٹکس میں ان پر بددیانتی کا کوئی الزام نہیں لگایا گیا کسی بھی فورم پر. یہ آج کے دور میں سمجھتا ہوں بڑے اعزاز کی بات ہے. پاکستان کے چند بزرگ سیاستدانوں میں بہت زیادہ پڑھے لکھے، بہت زیادہ زبانوں پر عبور حاصل علامہ شاہ احمد درانی کراچی سے ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں. میں ان سے استدعا کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیرات عالیہ سے میں نوازیں. ضمناً عرض کر دوں کہ سوالات کا جواب شاہ صاحب کے خطبے کے بعد جو بھی ہوں گے وہ دیے جائیں گے. شاہ صاحب پلیز. شکریہ. شکریہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر جناب حمید گل صاحب،
میرے محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میں آج پاکستان یوتھ پولیٹیکل سائنٹسٹ سوسائٹی کے زیر اہتمام پاکستانی سیاست میں امریکی مداخلت افسانہ یہ حقیقت کے عنوان پر کچھ عرض کرنے کے لیے اپنے ناچیز منتشر خیالات پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی آپ پاکستان کے ایک عظیم محب وطن جنرل ریٹائرڈ سے ان کے گراں قدر خیالات کو سن رہے تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پاکستان کے غیور مسلمانوں کی ترجمانی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے سامنے پاکستان کا مختصر سا تاریخی تجزیہ، پھر تفصیل سے انہوں نے پاکستان میں کیا گزری، کیا بیتی، پاکستان کے بعض ناتجربہ کار خاندانی روایت سے عاری انگریز کے پرانے نمکخوار سیاستدانوں اور جاگیرداروں نے، وڈیروں نے اور خوانین نے اور چودھریوں نے جو گھناؤنا کردار سیاسی میدان میں ادا کیا، اور اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے، جنرل صاحب جس پر تفصیل سے تذکرہ کر رہے تھے، کہ اب اس سیاست کے خارزار کو دیکھنے کے بعد لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ سیاست کہ اس کوچے سے گزرا ہی نہ جائے، اس لیے کہ حرب الحوث نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی۔ تو اہل نظر اور وہ لوگ کہ جو واقعی محب وطن تھے، جو اپنے مفادات کو اس وطن عزیز کے لیے قربان کر سکتے تھے، وہ اس دنیا سے تو رخصت ہو گئے یا ہوتے جا رہے ہیں یا مایوس ہو گئے۔ لیکن میں جنرل صاحب کی طرح سے میں بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے، گناہگار مسلمان کی حیثیت سے کوشش کرتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ حضرت حق جل وعلا رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کافر اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ پاکستان کے حالات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ابتداء یہ ہوتا ہے، دنیا کی تمام جتنی بھی جمہوریتیں ہیں ان کا تجزیہ اگر آپ کریں، انگلستان کی پارلیمنٹ کو مدر آف دی پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ جو اس شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے، 500 سالہ ایک تاریخ ہے اس کی، لیکن اس سے پہلے لندن کی سڑکوں پر پارلیمنٹ کے اختیارات کو حاصل کرنے کے لیے، بادشاہ کے اختیارات کو محدود کرنے کے لیے جو جنگ لڑی گئی لندن کی سڑکوں پر، اور اس سلسلے میں کتنے برس گزرے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ نصف صدی سے زائد گزر گئی جنگ کرتے 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 پوری تاریخ انگلستان کی سیاسی اور دستوری۔ بالآخر انہوں نے اس پر قابو پایا اور جمہوریت اپنے رستے پر آ گئی، اور اب وہاں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان پر بھی بڑا سخت احتساب ہوتا ہے۔ یہی صورتحال امریکہ کی ہے۔ امریکہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے امریکی تہذیب، ثقافت، کلچر
مزاج عادت کو سمجھنا ضروری ہے. میں بھی امریکہ سے تھوڑا بہت واقف ہوں، اور امریکہ میں کیونکہ زیادہ تر میرا جانا جو ہوتا ہے وہ ورلڈ اسلامک مشن، وہاں کی مذہبی تقریبات، مساجد کا قیام، کچھ اسکولوں کا قیام، کچھ مدرسوں کا قیام، اسی سلسلے میں جانا ہوتا ہے. میں نے بھی بڑے قریب سے رہ کر امریکہ کی تاریخ کو، امریکہ کے لوگوں کو، ان کی مزاج کو، اور وہ تمام درندگی امریکنز کی جو باہر نظر آتی ہے، عالم اسلام کے ساتھ جو وہ درندگی خوخار پن ان کا ہے، اس کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کی. امریکہ کی مختصر سی تاریخ یہ ہے امریکہ کی کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو یورپ کے ستائے ہوئے تھے، یورپین تھے، بادشاہوں کے ستائے ہوئے تھے، اپنی ہی قوم کے ستائے ہوئے نہیں تھے، بلکہ قوم کو ستاتے تھے، لوٹے تھے، ڈاکو تھے، بڑے شیطانی کام کرتے تھے. بادشاہ ان کو لندن والے، فرانس والے، یہ سب بادشاہتیں تھیں یورپ میں اس وقت. جرمنی ہوئے کہ اسپین ہوئے، پرتگال ہوئے، رومانیہ ہوئے، ہنگری ہوئے، آسٹریلیا ہوئے، ایسٹرن یورپ، ویسٹرن یورپ، یہ سارے کا سارا یورپ جو ہے، یہ سب کے سب لوگ جو ہیں بادشاہت تھی. یہ جرائم پیشہ لوگ جو تھے، ان کو بادشاہ جو تھے وہ ڈال دیتے تھے، بند کر دیتے تھے. اس زمانے میں کوئی خاص قانون تو ہوتا نہیں تھا، جیلوں میں سڑتے رہتے تھے، تہہ خانوں میں ڈال دیتے، پھر پوچھتا بھی کوئی نہیں تھا. وہیں سے جیلوں سے بھاگ بھاگ کر، کچھ ویسے نکل کر، کچھ ایسے نکل کر، ادھر سے ادھر سے امریکہ پہنچتے رہے. کولمبس کی دریافت کے بعد، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کولمبس کی دریافت کے بعد، کولمبس کون تھا کون نہیں تھا میں اس موضوع پر اب نہیں جاتا، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ لوگ وہاں پہنچے، یہ جرائم پیشہ لوگ وہاں پہنچے، بھاگ بھاگ کر فرانس کی جیلوں سے، اٹلی کی جیلوں سے، یونان کی جیلوں سے، آسٹریلیا کی جیلوں سے، جرمنی کی جیلوں سے نکل کر ناروے کی، اسکینڈینیوین کنٹریز، ناروے، سویڈن اور فن لینڈ اور لندن خاص طور سے، اور آئرلینڈ، ان سب جیلوں سے نکل کر یہ غنڈے، بدماش، لچے، ڈاکو، چور، یہ سب کے سب وہاں پہنچے. اور انہوں نے وہاں جا کر امریکہ میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو امریکہ کے اصل باشندے تھے، انہوں نے ان کو مار دیا، ایک ایک کر کے قتل کیا. بڑی بے رحمی سے ریڈ انڈینز کو مارا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو مار کے، قتل کر کے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر کے، بڑی بے رحمی سے پورے امریکہ پہ قبضہ کر لیا. اس کے بعد پھر خود بھی لڑتے رہے، لڑتے، پھر انہوں نے انگریزوں کو بھی بھگایا، اور امریکہ کی مختلف ریاستیں جو تھیں ان کو پھر اکٹھا کیا، اور اس کے بعد پھر وہ آزاد امریکہ ایک جمہوریت ملک کی حیثیت سے وجود میں آیا، جس کو اب 215-20 سال کے قریب ہو گئے. اس کو آباد کرنے کے لیے یہی لٹیرے، ڈاکو، امریکن اور وہ یورپ کے جنگی مجرم جن کو ان کے بادشاہوں نے سزائیں دی تھیں، امریکہ میں جب جا کر تھوڑا بہت وہ سیٹل ہوئے تو انہوں نے سوچا یہ تو بہت بڑا ملک ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے بھی لوگ چاہیے. اس کو آباد کرنے کے لیے پھر انہوں نے جہاز بنائے، جہازوں کے اندر بڑے بڑے جال رکھے، اور ان جہازوں کو لے کر یہ ویسٹ کوسٹ جو تھا افریقہ کا پورا مغربی، مراکش سے لے کر یعنی جبرالٹر کے بعد مراکش کو کونے سے لے کر پورا ویسٹ کوسٹ جو افریقہ کا ہے، اس سب میں نائجیریا، گینی، گھانا وغیرہ وغیرہ یہ سارا آ جاتا ہے، نمیبیا اور ساؤتھ افریقہ. اس پورے ویسٹ کوسٹ پر یہ لوگ جاتے تھے، فائرنگ کرتے تھے، ہلڑ مچ جاتا تھا افریقن لوگوں میں. پھر اس کے بعد یہ جال ڈالتے تھے. جب افریقن بندوقوں کی آواز سن کر، فائرنگ کی آواز سن کر، جنگل میں آگ لگ گئی، اس کی آگ کو دیکھ کر بھاگتے تھے، جال ڈال کے تمام افریقنوں کو پکڑتے تھے. اور پکڑنے کے بعد یہ بحری قزاق یورپین اقوام ان کو پکڑ کر پھر امریکہ لے جاتے تھے. وہاں سستے داموں غلاموں کو بیچتے تھے، سلیوری، غلامی کا کاروبار یہ کرتے تھے.
اور وہاں لے جا کر انہوں نے کالوں کو، حبشیوں کو آباد کیا، اور اس کے بعد امریکہ جو تھا وہ آباد ہو گیا، جمہوریت بھی استوار ہو گئی، گوروں کو بالادستی حاصل ہو گئی۔ تو یہ وہ مہذب قوم ہے کہ جس نے یورپ کی سرزمین سے چوری ڈاکہ کرتے کرتے، سزائیں کاٹتے کاٹتے، پھر آ کر امریکہ کی سرزمین پر قبضہ کر کے اصل باشندوں کو مار کے اور ختم کر کے افریقہ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لا کے آباد کر کے امریکہ کو آباد کر لیا۔ اب آج وہ بڑا حسین ملک ہے، اور اس کے آباد کرنے والے اگرچہ حسین نہ صحیح لیکن اس کے چلانے والے بڑے حسین ہیں۔ یہ ہے امریکہ کا اصل رخ، اور یہ حقائق ہیں تاریخی۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو دیکھنا ہو اور چند حقائق، تو ایک خاتون تھی امریکن، افرو امریکن، بوڑھی عورت تھی۔ بچہ جو تھا وہ یہ دیکھتا تھا اماں، یہ دادی اماں کچھ پڑھتی ہے، دادی اماں کچھ پڑھتی ہے۔ بڑا ہوتا گیا کہ دادی اماں جو پڑھتی ہے یہ انگریزی نہیں ہے، کیا چیز ہے یہ؟ چنانچہ وہ سوچتا رہا۔ دادی اماں کا انتقال ہو گیا۔ تو دادی اماں کا انتقال ہوا تو اس نے سوچا کہ یہ دادی اماں یہ پڑھتی تھی، میں اس طرح سے سنتا تھا، یہ انگریزی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کسی سے تذکرہ کرتے کرتے ذکر آیا ان کا، یہ تو عربی ہے۔ اچھا، تو دادی اماں کہاں سے آئی تھی؟ اچھا، کسی سے پوچھا، اس سے پوچھا، پھر اس سے پوچھا، پوچھتے پوچھتے پتہ لگا کہ یہ ویسٹ کوسٹ سے آئی تھی، گانا سے آئی تھی۔ اچھا، تب اس نے پھر وکیل ہوا، وکالت کرتا تھا، اس کے بعد ریٹائر ہو گیا۔ اب اس کو خیال آیا کہ مجھے اس پر تحقیق کرنی چاہیے، دادی اماں کہاں سے آئی تھی، یہ جو زبان بولتی تھی یہ کیا تھی؟ اس کو نوٹ کیا ہوا تھا، تو اس پر اس نے پھر سفر کیا مغربی افریقہ کا، اپنے اصل قبیلے میں پہنچا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ سارے کا سارا قبیلہ تو کلمہ شریف پڑھتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، اذانیں ہوتی ہیں، نماز ہوتی ہے۔ اچھا، یہ عربی زبان تھی، وہ مسلمان تھی۔ تب اس نے واپس آنے کے بعد کتاب لکھی، اس کا نام ہے دی روٹس۔ وہ کتاب آج بھی موجود ہے، بازاروں میں بکتی ہے۔ 1991 میں امریکہ میں اس کی بڑی شہرت ہوئی اس کتاب کی۔ میں بھی جب وہاں گیا تھا 91 میں، 92 میں، اس کے چھپنے کے ایک سال بعد میں نے مجھے ملی، اس کو پڑھا میں نے، میرے پاس ہے دی روٹس۔ اس میں بتایا گیا کہ افریقن حبشی جو امریکہ کے اندر سلیوری سسٹم کے تحت لائے گئے اور بیچے گئے اور لاکھوں کی تعداد میں مار دیے گئے، کو مار دیا، کام لے کر زیادہ مار دیا، بہت سے کو مار دیا، جو بچ گئے وہ آج بچ گئے اور وہ اپنے حقوق کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے امریکہ کو تعمیر کیا اپنے خون سے، آج وہ اپنے حقوق کے لیے ترس رہے ہیں بیچارے۔ تو وہ دی روٹس اس نے لکھی، اس پر بہت سے ڈرامے بھی بنے، اور ٹیلی ویژن پر کوئی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ٹیلی ویژن پر بھی دکھایا گیا۔ بہرحال میرے پاس تو وہ کتاب ہے، موجود ہے، جس سے پورا امریکن، انگریز، یورپین جو وہاں جا کے سیٹل ہو گئے، انہوں نے کیا کیا مظالم کیے ہیں، کس بے رحمی سے انسانیت کو قتل کیا ہے، مسلمانوں کا استحصال کیا ہے، اور تہذیب و تمدن کے ان بڑے بڑے دعوے داروں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آر دا موسٹ civilized nation of the world، آج وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ we are the most civilized nation of the world. How you became the most civilized nation of the world, he knows about it. This is the background. یہ غیر مہذب لوگ ہیں، ان کی جبلت میں، ان کی طینت میں، ان کی رگ و پہ میں انسانیت کی دشمنی ہے، یہ انسانیت کی دشمن ہے۔ امریکن انسانیت کے دشمن اپنے مفادات کے سامنے کسی کے مفاد کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ آج یہ آپ سے اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ تمہارے پاس ایٹمی ڈیٹرنٹ ہوگا تو تم انسانیت کو تباہ کر دو گے۔ تو انسانیت کو سب سے پہلے جو تم نے تباہ کیا، ہیروشیما پر تم نے تباہی مچائی۔ آج تک کسی نے ایٹمی ڈیٹرنٹ استعمال ہی نہیں کیا۔ ایٹمی ڈیٹرنٹ تو اگر استعمال کیا تو امریکہ نے کیا ہے، ہیروشیما کو اس نے تباہ کیا، کتنے انسانوں کو برباد کیا، کتنی نسلوں کو ختم کیا۔
اور آج بھی اس کے اثرات بہرحال اپنی جگہ پر ہیں. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ تو تھا امریکہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کی مداخلت ہمارے ملک میں بڑھتی جا رہی ہے. یہ افسانہ ہے، یہ حقیقت. اس پر میں مختصر سی بات عرض کروں گا. بات اصل میں یہ ہے کہ قیام پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، نعمت خداوندی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ میں خود اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، علماء کے خادم ہوں، علماء کا میرے دوست طبقے سے. اور یا جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، جمعیت علماء پاکستان، یہ وہ لوگ تھے کہ جو قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں جمعیت علماء پاکستان کے جو علماء تھے، ہر اول دستے کا کردار ادا کیا. اور دو قومی نظریے پر ہم علماء جو ہیں وہ غیر متزلزل یقین رکھتے تھے. اور ہندوستان میں بر صغیر میں جب یہ تحریک چلی تو اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں اس جد و جہد میں علماء اور مشائخ وہ شامل تھے. اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس قافلے میں شامل تھے، ہمارے بزرگ بھی شامل تھے. اور میں بھی اس زمانے میں تقریباً 19-20 سال کا تھا. اب 70 سال 71 سال ہو گئے. بلکہ ہوتا رہا، بیسک پرنسپل کمیٹی کی رپورٹ آ رہی ہے، فلاں کی رپورٹ آ رہی ہے، چلیے اب آ رہی ہے، جب آ رہی ہے تب آ رہی ہے. 50 گزرا. لیکن اس زمانے میں مشکلات بے حد تھیں. مہاجرین کی آمد تھی، خزانہ خالی تھا. ہندوستان نے 55 کروڑ روپیہ جو اس کو دینا تھا ہمارے حصے کا تھا وہ روک لیا تھا. اور ظاہر ہے ہندو پر کبھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. تو لیکن بہرحال وہ ہوا، وہ پیسہ روک لیا، کوئی چیز ہم کو ملی نہیں. اور جیسے تیسے کر کے وہ قائد اعظم کی قابل فخر قیادت تھی. اور بڑی بے لوث اس زمانے میں قیادت تھی. مرحوم وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، سردار عبدالرب نشتر تھے، خواجہ ناظم الدین صاحب مرحوم تھے. یہ لوگ تھے، بڑے مخلص قیادت تھی، بے لوث قیادت تھی، محب وطن لوگ تھے. انہوں نے بہرحال پاکستان کی گاڑی کو چلانے کی کوشش کی اور چلایا ایک حد تک، لیکن بہرحال دستور نہیں بن سکا. اور اس کے بعد بہرحال چلتا رہا، لیکن بیوروکریسی اندر داخل ہوتی چلی گئی. خصوصاً شہادت کے بعد، مرحوم وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد بیوروکریسی کا عمل دخل جو تھا وہ شروع ہوا. اور بیوروکریسی کبھی غلام محمد کی معرفت آتی رہی، کبھی چودھری محمد علی صاحب کی معرفت گھسی. پھر اس کے بعد بڑے مضبوطی کے ساتھ وہ اسکندر مرزا اور جنرل محمد ایوب صاحب مرحوم و مغفور کی معرفت، آرمی کے لوگ بھی آنے شروع ہو گئے. 56 ہی میں امریکہ کو مداخلت کا تھوڑا تھوڑا موقع آہستہ آہستہ ملنا شروع ہوا. یہ بات تھوڑی سی پیش نظر رکھیے کہ پاکستان کے قیام میں امریکہ کا ذرہ برابر بھی کوئی احسان نہیں. پاکستان کے قیام میں ذرہ برابر بھی انگریز کا کوئی احسان نہیں ہے. یہ خالصتاً اللہ کا فضل تھا. قوم متحد تھی، مسلمان کے نام پر متحد تھی کہ ہم مسلمان ہیں. اگرچہ زبانیں دوسری مختلف بولتے تھے. جو مدراس کا مسلمان تھا وہ تامل بولتا تھا، جو بنگال کا مسلمان تھا وہ بنگالی بولتا تھا، جو بہار کا مسلمان تھا وہ بہاری بولتا تھا، جو یو پی کا مسلمان تھا وہ اردو بولتا تھا، اور جو بمبئی کا مسلمان تھا وہ گجراتی بولتا تھا. لیکن اس کے باوجود، زبان کے اختلاف کے باوجود سب مسلمان تھے. قائد اعظم کے پرچم تلے متحد ہو گئے تھے. اور الحمدللہ اس جد و جہد میں جو کامیابی ہوئی اس میں انگریز کا، امریکہ کا کوئی ذرہ برابر بھی دخل نہیں. بلکہ انگریز تو جاتے جاتے ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے سے لنگڑا لولا پاکستان دے کر گیا. اور مستقل طور پر اس پر تو جنرل صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، بارڈر کا جہاں تک تعلق ہے وہ زیادہ اس سے بہتر واقف ہے. لیکن میں بہرحال سرسری طور پر جو پڑھتا رہا، دیکھتا رہا، ہندوستان کو ریڈ کلف ایوارڈ نے پیسج دیا باقاعدہ کشمیر تک پہنچنے کے لیے. ریڈ کلف ایوارڈ بہت بڑی سازش تھی اور اس کو پیسج مل گیا. گرداسپور کو تقسیم کیا گیا، گرداسپور ڈسٹرکٹ کو تقسیم کیا گیا تحصیل وائز. اور اس سے ظاہر جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچا اور کشمیر کو کے لیے رستہ ہندوستان کو مل گیا. اور وہ ریڈ کلف ایوارڈ کا خمیازہ آج تک ہم یہ قوم بھگت رہی ہے. انگریز یہ مسئلہ کشمیر کا کھڑا کر کے گیا اور ظاہر امریکہ کی تائید اس میں شامل حال تھی. یہ ہمارے سازشی رہے ہیں. انگریز اور امریکن یعنی عیسائی اور یہودی اور ہنود، یہ ٹرائکا ہے. یہ ہمیشہ آپ کے خلاف سازشیں کرے گا.
اور کبھی بھی وہ پنپنے نہیں دے گا آپ کو. یہ شروع سے یہی ہوتا آ رہا ہے. جنگ صلیب و ہلال ہو، بیت المقدس کی سرزمین پر لڑی گئی ہو، دمشق میں لڑی گئی ہو، یرموک میں لڑی گئی ہو، تبوک میں لڑی گئی ہو، سید العالمین حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اقدس میں 2 سپر پاور تھی. یہ آپ کے علم میں ہے. ایک تھی ایرانین امپائر اور دوسری تھی بیزنٹین امپائر. بیزنٹین امپائر اس کو کہیے کرسچین امپائر، یعنی عیسائیوں کی سلطنت تھی. رومن امپائر، بیزنٹین امپائر، کرسچین امپائر. اور دوسری آتش پرستوں کی ایرانیوں کی تھی. یہ 2 سپر پاور تھی. اور اس میں ابتدائی سے اسلام کا ان سے مقابلہ شروع ہو گیا. اور چنانچہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لشکر کی کمان کی تھی جو تبوک اور یرموک کی طرف گیا تھا، تبوک کی طرف. اور یہ الگ بات ہے کہ لڑائی نہیں ہو سکی، عیسائیوں کا لشکر چلا گیا. لیکن بہرحال بعد میں ان دونوں سپر پاور کو اسلام نے اس وقت بھی چیلنج کیا، خلفائے راشدین نے بھی چیلنج کیا. بالآخر دونوں سپر پاور کو اسلام نے ختم کر دیا. تو کسی سپر پاور سے اصل میں مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا. ریاست مدینہ جو تھی اس کی بنیاد اسی پر رکھی گئی تھی کہ سپریم کوئی نہیں، سپر پاور کوئی نہیں. اگر سپر پاور ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ. یہ تھا وہ عقیدہ جس کے لیے کام ہوا. امریکہ سن 1956 تک یہاں امریکہ کی کسی قسم کی بظاہر کوئی مداخلت نہیں تھی. لیکن بعد میں معاہدات شروع ہوئے، اس لیے کہ اوپر جو حکومتیں بیٹھی ہوئی تھی وہ غیر نمائندہ تھی، نمائندہ حکومتیں نہیں تھی. اور ان میں سے وہ جذبہ جو تھا وطن عزیز کے تحفظ کا وہ ختم ہو گیا تھا تقریباً، میں سمجھتا ہوں. اسی لیے انہوں نے سیٹو سینٹو بغداد پیکٹ، آگے چل کر بغداد پیکٹ ہوا. سن 54 سے لے کے سن 58 تک یہی تماشا اور کھیل ہوتا رہا. اور اس کے بعد پھر اسکندر مرزا آئے، جنرل محمد ایوب صاحب تشریف لائے. اور اس کے بعد پھر سن 1962 آیا. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آیا. اس کے بعد سن 1969 میں پھر جنرل محمد یحییٰ صاحب تشریف لائے. اور اس کے بعد 72 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تشریف لائے. یہ سارے ادوار جو ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کا عمل دخل، میرا ایک کتاب تھی، کتاب امریکہ کا عمل دخل جو شروع ہوا یہ کب ہوا؟ جنرل محمد ایوب صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد، جنرل محمد ایوب صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد جنرل محمد ایوب صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں بڈیر کے مقام پر امریکہ کو بیس بنانے کی اجازت تھی. امریکہ کا عمل دخل شروع ہو گیا. یعنی یہ پشاور کے قریب ہے بڈیر، غالباً اس کو اسی طرح سے کہتے ہیں. ہو سکتا ہے میرا تلفظ غلط ہو، میں گیا بھی ہوں، وہاں سے گزرا بھی ہوں. قریب ہی پشاور سے جب جاتے ہیں تو نظر آتا ہے. جی بڑا بیر بہرحال کیونکہ پشتو لفظ ہے تو بڑا بیر لفظ ہے وہ. اور وہاں بہت بڑا مرکز تھا امریکہ کی جاسوسی کا، امریکن بیس تھی. وہیں سے ہوائی جہاز اڑ کر رشیا کی طرف گیا تھا جاسوسی کے لیے، U-2. اور پھر اس کو گرایا گیا. اور خروشیف صاحب نے اور دوسرے جو رشین لیڈر تھے انہوں نے وارننگ دی پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو پھر یہاں کپ کپی شروع ہو گئی. یہ اصل میں فوجی مداخلت، امریکہ میں اس کا تسلط جنرل محمد ایوب صاحب کے زمانے سے باقاعدگی سے شروع ہوا. اس سے پہلے بھی تھا، غلام محمد صاحب کے زمانے میں 54 سے، اسکندر مرزا صاحب کے زمانے میں آہستہ آہستہ ہونے لگا تھا، لیکن اتنا نہیں تھا. فوجی اڈا باقاعدہ ہم نے دیا اپنی سرزمین پر ایک غیر ملکی افواج کو، جس غیر ملکی فوج میں یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی. اور آپ ظاہر ہے ان سے کوئی خیر کی توقع تو رکھ نہیں سکتے، وہ تھے موجود یہاں. اس کے بعد خیر سے وہ رخصت ہوئے تو پھر اس کے بعد وہ حکومت آئی. اور اس حکومت نے بہرحال مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت نے اپنا دور جس طرح سے گزارا وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے. ہم تو بہرحال اس زمانے میں
حزب اختلاف میں تھے اور قومی اسمبلی کے اندر تھے. وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے، اور بہت سے ہمارے ساتھی MNAs یہاں بھی ہیں بیچارے اس زمانے کے. لیکن امریکی مداخلت جو ہے یہ آخری حد تک جو پہنچی ہے، اس میں ہمارے محترم جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا بہت بڑا دخل تھا، اور انہوں نے پاکستان کے دروازے مکمل طور پر کھول دیے. اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جنگ افغانستان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ جہاد افغانستان، اس میں کوئی شک نہیں. جیسے کہ ہمارے محترم جنرل صاحب نے ارشاد فرمایا، اس سے کسی کو اختلاف بھی نہیں ہو سکتا. جہاد افغانستان ہونا چاہیے تھا، اور ہمیں اپنے افغان مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے تھی. اور اس میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، جان بوجھ کر نہیں، لاشعوری طور پر بھی بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں. یعنی یہ کہ امریکہ ہم کو استعمال کرتا رہا، ہم امریکہ کو استعمال نہ کر سکے، یہ غلطی ہوئی. جیسے سن 1971 میں ہم نے امریکہ کی بہت بڑی مدد کی. سن 1971 میں ہم نے چین سے امریکہ کی دوستی کرا دی. ہنری کیسنجر کو بلایا مری میں اور مختلف مقامات پر، اس کو چھپا کر مہمان رکھا. تو اخبار والے تو ماشاءاللہ بڑے تیز ہوتے، کہیں نہ کہیں سے خبر نکال لیتے. انہوں نے نکال لیا کہ ہنری کیسنجر آیا ہوا ہے، کہاں چلا گیا، غائب ہے. معلوم ہوتا ہے کہیں اور جانا ہے، کچھ اسکیم بن رہی ہے. بہرحال اس کے بعد آپ کو معلوم ہے سن 1971 میں ہنری کیسنجر کے دورے کا تمام انتظام حکومت پاکستان نے کیا. چین کے لیے امریکہ کے دروازے کھل گئے. امریکہ کے چین سے تعلقات نہیں تھے، ڈپلومیٹک جس کو کہتے ہیں، سیاسی سفارتی تعلقات نہیں تھے. ایک دوسرے کے مد مقابل تھے اور ایک دوسرے سے بڑی شدید نفرت کرتے تھے. اور اس زمانے میں چین کی نمائندگی یونائٹڈ نیشن میں سیکورٹی کونسل میں تائیوان کرتا تھا. 5 بڑوں میں تائیوان بھی شامل تھا. لیکن بہرحال بعد میں سمجھوتا ہوا. حکومت پاکستان کی مساعی سے چین اور امریکہ ایک دوسرے کے قریب آئے. ہم نے اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اس طرح سے افغانستان کی جنگ میں بھی، جہاد میں ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. یعنی یہ کہ ہم آج کہہ رہے ہیں کشمیر میں امریکہ ثالثی کر دے. آج ہم کہہ رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے محترم وزیر خارجہ نے یہ فرمایا کہ امریکہ اگر ثالثی کر دے تو بڑا اچھا ہے. اور بہت سے پاکستان کے مدبر، آزاد کشمیر کے مدبرین اور سیاسی زعماء یہ فرماتے ہیں کہ بھئی پاکستان کو چاہیے، وہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ثالثی کرے. اب میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتا ہوں کہ میر بھی کیا سادہ ہے. یعنی تمام سابقہ تجربوں کے بعد جو امریکہ کا اور برطانیہ کا جو ماضی میں گھناؤنا کردار رہا ہے، اور جو سیاہ کارنامے انہوں نے فلسطین کے سلسلے میں، بیت المقدس کے سلسلے میں، سودان کے سلسلے میں، لیبیا کے سلسلے میں، عراق کو تباہ کرنے کے سلسلے میں، بوسنیا میں مسلمانوں کے قتل عام کے سلسلے میں، چیچنیا میں، اب حال ہی میں روس کے ذریعے سے مسلمانوں کے قتل عام کے سلسلے میں، جس طرح انہوں نے چپ سادھ رکھی ہے اور مجرمانہ کردار امریکہ اور برطانیہ اور فرانس یہ بڑی طاقتیں ادا کر رہی ہیں. ہم ان سے بہت کچھ، اگر یہ ہم سے کام لینا چاہتے تھے تو ہم بھی ان سے لے سکتے تھے. اور آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کشمیر کا فیصلہ اب کرا دو. یہ تو اس وقت جب افغانستان کا جہاد شروع ہوا تھا، اس وقت وہ تل ملا رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ویتنام کا بدلہ لیں. اس وقت میں اگر ہم ان سے کشمیر کے سلسلے میں، اپنے مفادات کے سلسلے میں بات کرتے تو ایک حد تک بہت سے مسائل حل ہوتے. لیکن آج تو ظاہر ہے. اور پھر یہ کہ اب اس وقت جب ان کا کوئی مفاد ہم سے وابستہ نہیں ہے، ہم ان سے یہ کہیں تو میر بھی کیا سادہ ہیں کہ جس کو دل دیا اب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ابھی اسی عطار کے لونڈے سے، ابھی اسی امریکہ سے، اسی برطانیہ سے جس نے کچوکھے لگائے، جس نے پیٹھ میں خنجر گھوپے اور جس نے اس کو پیسز دیا گرداسپور کے سلسلے میں، تو اسی کو کہتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مداخلت جو بڑھی وہ اصل میں جب بڑھی، یہ کتاب ہے باب ووڈورڈ کی، بڑی مشہور کتاب ہے اور بڑی مارکت الآراء کتاب ہے. میں اس کو کبھی کبھی پڑھتا رہتا ہوں، بڑی دلچسپ کتاب ہے. The Secret War of the CIA 1981 and 87. یہ باب ووڈورڈ بڑے فری لانسر ہیں اور بہرحال وہ سیکرٹ آف انسائیڈ دی CIA لکھی ہے. تو اس میں ایک بات جو خاص طور سے غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے